बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सलीम साफ़ी और सुहेल वड़ैच की मुनाफ़क़त एक मरतबा फिर खुलकर सामने आई है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं पीपल पार्टी की क़यादत पर। तो उस हवाले से जो ख़वातीन मार्च की 36 लिबरल आंटी हैं वो भी बेनकाब हो चुकी हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलीम साफ़ी की मुनाफ़क़त की और ख़वातीन मार्च की आंटियों की। तो उसके बाद फिर हम सुहेल वड़ैच के इशू पर भी हम बात कर लेंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर एक ऐसी सियासत शुरू हो चुकी है इस हवाले से कि चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो। हाँ, इमरान खान साहब के बुग्ज़ में मारे हुए कुछ साफ़ी अभी ये कैश करवाने में मसरूफ़ हैं कि इमरान खान साहब के बुग्ज़ में आकर उनको ये चाहे ज़रूरत पड़े कि मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करना है, चाहे आसिफ अली ज़रदारी को सपोर्ट करना है, चाहे शरीफ ख़ानदान की करप्शन को सपोर्ट करना है। तो ये जो वजीफ़ाखोर साफ़ी हैं ये इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते, ना इसमें कोई झिझक महसूस करती हैं। लेकिन उनका काम सिर्फ ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुहिम है उसको कामयाब करना है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो लॉन्च करनी है। तो आपने देखा कि जो अमेरिकी ब्लॉगर है सिंथिया रिची है, उसकी जानिब से पीपल पार्टी की क़यादत पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं और जिनसी स्कैंडल के हवाले से। और ये जो इल्ज़ामात हैं ये इल्ज़ामात ना आपने इसका फ़ैसला करना है, ना मैंने इसका फ़ैसला करना है। अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो पीपल पार्टी की क़यादत के पास ऑप्शन है कि वो अदालत जा सकते हैं, उसको सू कर सकते हैं और उस अमेरिकी जो ब्लॉगर है सिंथिया रिची उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर सकते हैं। और इन इल्ज़ामात का जो फ़ैसला है वो अदालत ने करना है। तो उससे पहले कि हम खुद जज बनना शुरू कर दें और हम दूसरों की मुखालफत में आकर अपने मकासद हासिल करना शुरू कर दें, तो ये कोई ना तो सहाफ़त इस चीज़ का नाम है, ना इस चीज़ का नाम है कि आप आज़ादी सहाफ़त के नाम पर काम करें और फिर नाम लें आज़ादी सहाफ़त का और काम फिर ऐसे लोगों के करें कि आप लोगों की करप्शन को डिफेंड करें, आप लोगों की गलत चीज़ों को डिफेंड करें। तो इस हवाले से अगर आपने देखा कि जो सिंथिया रिची के जो इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से पीपल पार्टी की जो क़यादत है वो खामोश है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ हो रही है सलीम साफ़ी को और ख़वातीन मार्च की जो 36 लिबरल आंटी हैं उनको हो रही है। आपने देखा कि जब ख़वातीन मार्च हो रहा था तो किस तरीके से जो बैरून ममालिक के एजेंडे पर काम करने वाली आंटी हैं, जिसमें मारवी सरमद, गुल बुखारी और सना बोचा और इस किस्म के बेतहाशा आपको नाम मिलेंगे, वो एक्टिव हुए थे। लेकिन सिर्फ इस बात से कि उन्होंने पाकिस्तान में बैरूनी एजेंडे को कामयाब करवाना है क्योंकि इसी के नाम पे उनको पैसे मिलते हैं। सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट किया सिंथिया रिची के हवाले से और उनको जो तकलीफ़ है उसको ज़रदारी ख़ानदान के हवाले से परेशानी है और इसी परेशानी में आकर उन्होंने अपने चैनल के ख़िलाफ़ भी ट्वीट कर डाला है। हालांकि पहले ये होता था कि वो बुग्ज़ इमरान में ट्वीट्स करते थे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते थे, लेकिन आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर ये वफ़ादार लोग हैं शरीफ ख़ानदान के और ज़रदारी ख़ानदान के। सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट किया है कि मीडिया और बिलखसूस जंग और जियो मेरे रिज़्क़ का वसीला और इज़्ज़त का ज़रिया हैं, लेकिन मेरे चैनल समेत जिस तरह मीडिया ने एक पुरअसरार अमेरिकी खातून की पाकिस्तानी क़यादत की किरदार कुशी पर मबनी ख़बर चलाई और उससे बतौर साफ़ी मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया है। आप ये अल्फाज चेक करें कि ये वो सलीम साफ़ी साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि एक अमेरिकी ब्लॉगर की जो ख़बर चलाई है जियो न्यूज़ ने पीपल पार्टी की क़यादत के हवाले से जो संगीन किस्म के इल्ज़ामात ऐड हो चुके हैं उन पर, तो उन इल्ज़ामात के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि इस चैनल ने ख़बर चला के मेरा जो सर है ये शर्म से झुका दी है। और आगे वो कहते हैं कि इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ, अगर ख़बर चलानी ही थी तो फिर इस खातून का पूरा पस मंज़र भी सामने लेकर आना था। तो सलीम साफ़ी साहब जनाब, आपका अब सर तो शर्म से इसलिए झुक रहा है क्योंकि ये बात आ चुकी है आपके अपने गुरुओं के ख़ानदान के पर, आपके गुरुओं के जो सियासी लीडर हैं उन पर। मसला ये चीज़ है कि जब इन पर बात आती है तो आपका सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। लेकिन आपका जो सर है उस वक्त शर्म से नहीं झुकता जब रेहाम खान एक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी किताब लिख देती हैं। उस किताब में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं
جن کا حوالہ آپ اپنے پروگرام میں دیتے ہیں اور اپنی ٹویٹس میں دیتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت نہ تو آپ کے چینل کا جو سر ہے وہ شرم سے جھکتا ہے، نہ آپ کا سر شرم سے جھکتا ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کے گھر کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے، اس میں جس طریقے سے مراد سعید کی کردار کشی کی گئی، آپ کو بطور پٹھان ہونے کے ناطے، کیونکہ مراد سعید بھی پٹھان ہے، تو آپ کو اس چیز کا بھی حیا نہیں ہے، اور لیکن آپ نے اس وقت آپ کا جو سر ہے وہ شرم سے نہیں جھکا۔ اس سے اگر ہم آگے چلیں، جو عائشہ گل علائی نے جس طریقے سے عمران خان کے خلاف کمپین چلائی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور عمران خان صاحب کی کردار کشی کی، اس وقت بھی آپ کا جو سر ہے وہ شرم سے نہیں جھکا تھا۔ لیکن آج ایک امریکی جو بلاگر ہیں سنتھیا ریچی، اگر وہ پیپل پارٹی کی قیادت پر الزام عائد کر رہی ہیں، جو کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے کرنا ہے یا کسی ایک ایسے ادارے نے کرنا ہے جس پر سب کو اتفاق ہو، اور یہ جو فیصلے ہیں یہ نہ آپ نے کرنے ہیں نہ ہم نے کرنے ہیں، تو آپ کا جو اس سے سارا ہے یہ شرم سے جھک رہا ہے۔ تو یہ جو منافقت ہے کہ یہ جو آپ کا دورہ معیار ہے، اب اس سے لوگ جو ہیں وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں، اور آپ بے نقاب ہو چکی ہیں۔ آپ جس طریقے سے کریں، آپ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ عمران خان ہے، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، نہ کہ آپ کا جو اصول ہیں ان کی آپ نے ہمیشہ اس طریقے سے پاسداری کبھی نہیں کی۔ اگر آپ باقی 36 جو لبرل آنٹی ہیں جو خواتین مارچ کے بل بوتے پر پاکستان میں جو بیرونی ایجنڈے ہیں اس پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو انہوں نے جو سنتھیا ریچی کے جو الزامات ہیں، اگر آپ اندازہ اس بات کا لگائیں ان لوگوں کی کہ یہ لوگ کس طریقے سے بیرونی ایجنڈے پر چل کر پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں صرف اس کا ایک ٹویٹ اس گروپ کی ایک خاتون ممبر کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ کو پوری 36 جو لبرل آنٹی ہیں ان کی ایک سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طریقے سے اس ایشو پر پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کوئی فیصل چودھری ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک گوری ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے، ان کی نجی زندگی ڈسکس کر رہی ہے، اور تو اور قابل احترام بی بی شہید کو بھی اس نے نہیں بچا، تو گوری تو چلو ڈپٹی پر ہے، لیکن افسوس ان ذہنی غلاموں پر ہے جو صرف اس لیے تالیاں بجا رہے ہیں کہ ایک گوری جو ہے وہ گالیاں دے رہی ہے۔ اس پر ثنا بچا صاحبہ کیا رپلائی کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ گوری کا رنگ کیا ہے، ویسے انٹیلیجنس والوں کو والا رنگ ہے، سفید ہے، کالا ہے یا گرے ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے، اس کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ گل بخاری کی ٹویٹ جا کے دیکھیں، ماروی سرمد کی ٹویٹ جا کے اٹھا کر دیکھیں، تو اس سنتھیا ریچی نے ماروی سرمد کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ خاتون ہونے کے ناطے میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گی، لیکن آپ الٹا مجھے گالیاں دے رہی ہیں اور آپ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں جن لوگوں پر میں نے الزامات عائد کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو جس طریقے سے یہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، جس طریقے سے یہ پورا ایک گروپ بے نقاب ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے مکمل جو ایک پورا گروپ کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اصل یہ چاہتے کیا ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی جو پریشانی ہے، میں نے شروع میں کہا کہ وہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں سہیل وڑیچ صاحب کی جو منافقت سامنے آئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا، سہیل وڑیچ صاحب نے جتنے بھی، اگر آپ پچھلے سیزن میں دیکھیں کہ اس کو جو فکر اس ٹائم زیادہ تر لگی ہوئی ہے وہ فکر ہے شریف خاندان کے بقا کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان جس طریقے سے کرپشن میں ملوث ہو چکا ہے، جس طریقے سے ان پر سنگین قسم کے مقدمات ہیں، تو اس پریشانی میں جو مسلم لیگ نون ہے اور شریف خاندان ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ سلیم صافی ہیں، حامد میر ہیں، سہیل وڑیچ صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے آج انہوں نے اپنے جنگ اخبار میں کالم لکھا ہے، جو جس طریقے سے نیب نے چھاپہ مارا شہباز شریف صاحب کے گھر پر، اور نیب نے جا کر ان کے گھر پر چھاپہ مارا، لیکن شہباز شریف صاحب چھپ گئے۔ اب یقین کیجئے اگر اس جگہ پر ہوتا عمران خان، تو ان لوگوں کو پھر آپ کالمز کے آپ ٹائٹل چیک کرتے، پھر یہ کالم کس طریقے سے لکھے جاتے، کس طریقے سے ایک مہم لانچ کی جاتی، پوری ٹرانسمیشنز ہوتی کہ عمران خان بھاگ گئے ہیں، وہ اداروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، ان کی چوری پکڑی گئی ہے، اور وہ یہ ہیں وہ ہیں فلاں فلاں۔ اب انہوں نے کالم لکھا ہے کہ بول میاں شہباز کتنا پانی کے نام سے انہوں نے جنگ اخبار میں آج یہ کالم لکھا ہے، اور اس کالم میں انہوں نے 3 امکانات ظاہر کیے ہیں کہ شہباز شریف کی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے
تو پھر کیا امکان ہے، اگر گرفتاری نہیں ہوتی تو پھر کیا امکان ہو سکتا ہے، اور ایسے میں سارا جو معاملہ انہوں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ جا کر وہ کالم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بجائے اس چیز کے کہ سہیل وڑیچ صاحب ان کی کرپشن پر بات کریں، جس طریقے سے ثانیہ مالیٹون میں وہ ملوث ہیں اس پر بات کریں، اور شریف خاندان کو ایکسپوز کریں، جو کہ صحافت کا کام ہے، لیکن وہ لگے ہوئے اس چیز میں کہ وہ ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا امکان یہ ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت منسوخ ہو جائے اور نیب انہیں گرفتار کر لے، دور اور نزدیک سے انہیں کوئی امداد نہ ملے، یوں وہ نیب کی جو سزائیں وہ بھگتیں۔ اس کا سیاسی مطلب یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو مستقبل میں کوئی سیاسی خطرہ لاحق نہیں ہے، یوں شہباز شریف کے پیچھے سرے سے کوئی ہے نہ ہی یہ معاملہ ثابت ہوگا کہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ شہباز شریف پاکستان اس لیے ہیں کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اور اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے جو مفاہمانہ بیانیہ ہے اس سے ہوا نکل جائے گی، اور نون لیگ پھر سے جہرانہ جو بیانیہ ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اور مریم نواز خاموش ہیں، اور جب مریم نواز پھر میدان میں آئیں گی تو پھر ایک مرتبہ پھر جہرانہ پالیسی اپنائی جائے گی، مریم نواز کا پر استقبال کیا جائے گا، بڑی تعداد لوگوں کی نکلے گی۔ تو ایسے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو حکمت کار ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ نون لیگ کا جو مقابلہ ہے وہ جہرانہ بیانیے سے ہو، اور جیسے ریاست پسند نہیں کرتی، تاکہ تحریک انصاف کے لیے ریاست کی جو حمایت ہے وہ جاری رہے۔ تو اس طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا جو دوسرا امکان ہے اس ساری صورتحال میں، کہ شہباز شریف کا سب سے بڑا جو امتحان ہے کہ اس کا جو مفاہمانہ جو بیانیہ ہے کیا وہ جیتے گا یا نہیں جیتے گا۔ اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا برسوں سے ایک یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ مفاہمانہ پالیسی اختیار کرتے ہیں اور وہ اداروں سے بنا کر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اب سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیا چھپ کر بیٹھتی ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمانہ پالیسی ہے کیا وہ کام آئے گی، یا تحریک انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہوگا، اور وہ سینہ تان کر کہہ سکیں گے کہ دیکھیں ہم نے شہباز شریف کو کس طریقے سے ٹھکانے لگایا ہے۔ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو امکان یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں اور ان کے مہربان فی الحال مصلحت کے تحت خاموش رہیں، تو شہباز شریف کو امتحان سے گزرنے دیں، ان کی مظلومیت کو پھیلنے دیں، تاکہ کچھ عرصہ بعد ان کے اس احساسے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے، اور یوں یہ قید جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے لیے اگلے اقتدار کا جو زینہ بن جائے۔ تو شہباز شریف صاحب چاہیں یا نہ چاہیں انہیں ان تینوں میں سے کسی ایک امتحان سے لازمی گزرنا پڑے گا، اور بلکہ انہیں یہ صورتحال آپ دیکھنی پڑے گی کہ کیا وہ مفاہمانہ پالیسی اختیار کرتی ہیں یا پھر آ کر چوکوں پر وہ بمبانگ دول وہ ایک جو مفاہمت کی پالیسی کو چھوڑ کر وہ جہرانہ پالیسی اپناتی ہیں۔ تو مقصد ان کے بات کرنے کے یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں اب وہ کسی نہ کسی انجام تک پہنچ جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب کا جو جس طریقے سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، جس طریقے سے چھاپا مارا گیا، تو یہ پی ٹی آئی نے ایک پتہ کھیلا اور اس کا جو شہباز شریف صاحب کا پانی چیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سہیل وڑیچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب شہباز شریف کو اپنے پتے جو ہیں وہ مکمل طور پر شو کرنے پڑیں گے، اور پھر جا کر کچھ نہ کچھ بنے گا۔ بہرحال شریف خاندان کا دفاع بھی جاری ہے، پیپل پارٹی کا دفاع بھی جاری ہے، اور ہم بھی آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔